अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। आज का हमारा जो प्रोग्राम है उससे पहले मैं आपसे एक तो गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। और मैंने कमेंट्स के हवाले से आपसे रिक्वेस्ट की थी कि जब भी आप कमेंट करें तो ये हमें ज़रूर बताएँ कि आप कहाँ से ये कमेंट कर रहे हैं। किस पाकिस्तान के इलाके से कर रहे हैं, किसी दुनिया के किसी और मुल्क से कर रहे हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएँ कि आप कहाँ से कर रहे हैं। तो उससे उससे एक वैसे भी जनरली एंगेजमेंट भी होती है और पता भी चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो कहाँ-कहाँ पे हमें देख रहे हैं। सेकंडली जो अनाउंसमेंट जो मैंने आज करनी है वो ये है कि जो इस वक़्त आप जर्नलिज़्म की हालत देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो मुझे कई मतलब हफ्तों से बल्कि महीनों से लोग कह रहे थे, हमारे दोस्त जो हैं, वो कह रहे थे कि यार जर्नलिज़्म जो है वो पाकिस्तान में डेड हो चुका है। तो उसमें जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी अपनी जर्नलिज़्म के हवाले से गुज़ारी है, वो उनके ऊपर एक ये ज़िम्मेदारी आती है कि वो सही मानों में जो जर्नलिज़्म है, उसको लोगों तक पहुँचाएँ। तो उसी हवाले से इसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन एक कोर्स जो है वो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारी जो नौजवान ख़ास तौर पे जो कम्युनिटी है, वो हमें जॉइन करें और हमें मौका दें कि हम उनको बताएँ कि जर्नलिज़्म है क्या। और क्योंकि मेरा ये मानना है और मेरा ये ख़्याल है और यकीन है बल्कि कि हकीकी आज़ादी की जो जंग हम लड़ रहे हैं, उसके साथ या उससे पहले हकीकी सहाफ़त जो है ना, हकीकी जर्नलिज़्म उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर कोई ना कोई आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी, ना आपको कोई आज़ादी मिलेगी। तो ये बेसिक टेनेट है किसी भी फ्री सोसाइटी का। तो इसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मैंने एक ईमेल एड्रेस मेरा सामने नज़र आ रहा है आपको। आप कोशिश करें कि इसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट करें और फिर मैं आपको जो तफ़सीलात हैं उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि हमारा क्या प्लान होगा, किस तरीके से हम जो नौजवान हैं, उनको बताएँगे कि जर्नलिज़्म एक्चुअली है क्या। तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। और आज का जो प्रोग्राम है, उसमें जॉइन कर रहे हैं हमें ब्रिगेडियर महमूद साहब, जो कि आपको मालूम है कि पीएमए 1 के सबसे जो पुराने हमारे जो दोस्त हैं, वो उनमें शामिल होते हैं। और ये मेरे लिए हमेशा से खुशी की और एज़ाज़ की बात है कि वो हमें जॉइन करते हैं और अपने ख़्यालात से आगाह करते हैं। हियर कम्स ब्रिगेडियर मियां महमूद साहब। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब। एक तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ख़ास तौर पे देखिए, एक तो मैंने आज सर्वे देखा जिसमें आप भी ज़ाहिर है कि बड़े परेशान हुए होंगे। और वो ये है कि 94% जो पाकिस्तानीज़ हैं, वो मुल्क छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान में रहें। 94%। अब पता नहीं 6% जो है वो हैं शायद जो हुकूमत में हैं, बाकी 94% जो हैं वो तो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है। अच्छा, साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है सहाफ़ियों के साथ। उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हुकूमत है, ये सिर्फ़ फ़ीते काटने के लिए शहबाज शरीफ को रखा हुआ है, ये वैसे नहीं चल रही और इसको कोई एस्टेब्लिशमेंट की मदद चाहिए होती है, तो तब वो चलती है, वरना नहीं चलती। और ये भी उन्होंने कहा है कि भूख हड़ताल जो है वो मैं ज़रूर करूँगा। और वहाँ पे आपको मालूम है कि परवेज़ खटक साहब आए हुए थे, जो कि काँप रहे थे। उनकी भी टाँगें वहाँ पे काँप रही थी और उनको पता नहीं चल रहा था कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। लेकिन साथ ही साथ जो हम देख रहे हैं ब्रिगेड साहब, वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन जो पॉलिसी है, अमेरिकन टूटलेज जो है, उसके अंडर हम देख रहे हैं कि वो मुकम्मल तौर पे जा चुका हुआ है। और उसकी जो अपनी हैसियत है, वो अब कोई किसी पॉलिसी के हवाले से, किसी भी हवाले से वो नहीं रही। और ये मुझे मतलब कि याद दिलाता है 1881 का जो मुहर्रम डिक्लेरेशन था या डिक्री थी जो टर्किश हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि जी हमारी इस तमाम जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, वो उन्होंने गैर मुल्कियों को दे दी थी। और उसके बाद फिर टर्किश जो ऑटोमन एम्पायर है उसका खात्मा शुरू हो गया था। तो क्या हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं? क्या आपका ख्याल है जी? इसरार साहब, ये तो मैंने बार बार इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अमेरिकन डिज़ाइन जो हैं वो हम सबको अच्छी तरह पता है। मैंने आपको कहा था कि हमारी एसोसिएशन ने भी एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट लिखी थी कई साल पहले। जीएचक्यू में भी ये रिपोर्ट्स हैं जिसमें वाज़िया किया गया है कि अमेरिकन्स के इस खित्ते में जो है क्या अज़ाइम है। और अफ़सोस की बात ये है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, वो शामिल हैं अमेरिकन्स के साथ इस पॉलिसी में कि वो पाकिस्तान के जो है सारी क्या नाम है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो रेगुलेट करें। अल्लामा इकबाल ने ठीक कहा था, लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रजामंद।
یعنی کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ خود بھی، یعنی کہ ہماری ہسٹری یہی رہی ہے. ہم فرنٹیئر کو چھوڑیں اور بلوچستان کو اگر چھوڑیں تو پنجاب اور سندھ کی ہسٹری رہی ہے کہ ہم بڑی اپنی مرضی سے ہم غلامی قبول کر لیتے. مگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کے اندر چینج آ رہی ہے، جس میں کہ لوگ ابھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آزادی جو ہے بیرونی طاقتوں سے اور اندرونی جو ہیں جو پاور گروپس، ان دونوں سے پاکستان کو آزادی چاہیے. تبھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور آگے جا سکتا ہے. لیکن برگیڈ صاحب یہ جو ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ہمیں کوئی ایسی چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ آزادی جو ہے ہماری تو دن بدن جو ہے وہ تو ہم محکومی کی طرف بڑھ رہے ہیں، آزادی کی طرف تو نہیں بڑھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا جس طرح آئی ایم ایف کے معاملات چل رہے ہیں، ہماری اکانومی آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حالت ہو چکی ہے، ٹوٹل ٹیل ہوں. اسپن پہ چلی گئی ہے. اور لوگوں کی مہنگائی کا آج ہی آپ دیکھ لیں کہ بجلی کے بل جو ہیں وہ پھر بڑھا دیے گئے ہیں، اور خاص طور پہ جو زراعت ہے اس کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں کہ لوگوں نے نئی فصلیں بونا جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں. تو یہ تو ہم آزادی کی بجائے تو محکومی کی طرف نہیں بڑھ رہے. ابرار صاحب، یہ دیش ہے اندھے لوگوں کا. اے چاند یہاں نہ نکلا کر، بے نام سے سپنے دیکھا کر، یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش کے اندھے حاکم ہوں، نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں، نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے وہ لوگ اندھے ہیں، ہمارے حاکم بھی اندھے ہیں. کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور اس کو کریکٹ کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عوام جاگیں، اور عوام جو ہیں وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اور اس کے ساتھ یہ جو اس وقت جو فرونیت ہو رہی ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اس کا سد باب کریں. ورنہ حالات تو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو اور 94% جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں، یہ یہ 94%. اور اس کے علاوہ جی ہم نے لاسٹ وی لاگ پہ بھی ایڈریس کیا تھا کہ ابھی بیرونی جو ہے ملک، انہوں نے بھی اوپنلی آ کر ہمارے حالات کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا ہے. جی پہلے تو کانگریس نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، وہ بڑا اسٹرانگلی ورڈڈ ریزولوشن تھا. اس کے بعد ابھی یونائٹڈ نیشنز کا ایک ورکنگ گروپ ہے، انہوں نے 17 پیجز کی رپورٹ لکھی ہے، اور 6 مہینے لگائے ہیں انہوں نے اس رپورٹ کو لکھنے میں. انہوں نے جو جو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں اس رپورٹ میں، ان کی ڈیٹیل میں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے. اور جب ان کی تسلی ہو گئی ہے تو تب جا کر انہوں نے وہ چیزیں اپنی رپورٹ میں لکھی ہیں. آپ کو پتہ نہیں یہ معلوم ہے کہ نہیں، مگر مجھے کسی سورس سے یہ پتہ لگا تھا کہ اس کی گریوٹی کو سمجھتے ہوئے حکومت نے جو انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی، جی اس کو بھیجا تھا ایک بڑے ہر یو این ایک کے ٹرپ، ایک بڑے ہر ایک ٹرپ پہ یونائٹڈ نیشنز میں اور امریکن گورنمنٹ کو ملنے کے لیے. جی جب ابھی اس کی ڈیٹیل تو ہمیں نہیں پتا، پر جو تھوڑی بہت خبریں مجھے آ رہی ہیں، یہ خیر یہ مصدقہ تو نہیں ہے، تو میں یہی کہوں گا کہ فی الحال تو یہ ایک گیسی ہے کہ جس میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں اپنی کامنٹری میں کہ سیکرٹری جنرل نے بڑے واضح الفاظ میں محسن نقوی کو بتایا کہ دیکھیں آپ سگنیٹری ہیں یہ ساری ڈاکومنٹس کے، جس میں کہ سارے ہیومن رائٹس اور باقی سب چیزوں کی گارنٹی دی ہوئی ہے، اور آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، ورنہ آپ کے خلاف پھر کاروائی جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اور اس نے کوئی لوگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں اس نے 2 ہفتے کا ٹائم دیے ہیں کہ 2 ہفتے میں آپ یہ حالات ٹھیک کریں، ورنہ پھر ہمیں کچھ ایکشن لینا پڑے گا. اسی طرح جب وہ امریکن آفیشلز کو ملنے گیا تو وہاں بھی انہوں نے اسی چیز کے اوپر ایمفیسس کیا کہ آپ کی الیکشن جو ہے وہ انف ایویڈنس کہ وہ آپ نے ریگ کروائی ہے، آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں
اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور دیر از نو رول آف لا ان دا کنٹری, اٹ از اے کنسرن فار اس اینڈ یو بیٹر اٹینڈ ٹو اٹ. وہ خیر کوئی ابھی کنفرم خبر تو نہیں ہے, بٹ مجھے تو کسی نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی نام دیے ہیں جس میں کوئی 2 جنرل بھی ہیں کہ ان کے خلاف آپ کاروائی کریں. یہ سب لوگ جو ہیں یہ انوالوڈ ہیں اس وقت پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, اور بھی جو کیا نام ہے, دیر از نو رول آف لا ان دا کنٹری, دیر از کمپلیٹ کیوس. تو یہ چیزیں جو ہے یہ تو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اور خطرناک ہے. اور اسی کی طرح تھوڑا سا جوڑ کے اس طرح دیکھ لیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگی وہ خبر بھی کہ جس میں ہمیں پتہ چلا ہے کہ آفیشلی اب یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کو ایز ڈراپنگ کی اور سنوپنگ کی وہ اجازت دے دی گئی ہے. وہ اب کالز کو ٹیپ کر سکیں گے آفیشلی, پہلے بھی کرتے ہوں گے لیکن اب تو آفیشلی کر سکتے ہیں. تو یہ جہاں پہ اس طرح آفیشلی اجازت مل جائے تو اس سوسائٹی میں کہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی, کہاں پہ ہیومن رائٹس ہوں گے, کہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف رائٹ. یہ جو ہے یہ کیسے ہوگا جی؟ نہیں, یہ جو آئی ایس آئی کو انہوں نے یہ جو چھٹی دے دی ہے کہ وہ سب فون ٹیپ کریں, یہ میری سمجھ میں ایک بڑا غلط فیصلہ ہے. اور اس سے جو آئی ایس آئی کی جو پہلے کارروائیاں ہو رہی تھیں اس میں اور وہ زیادہ مضبوط ہوں گے اور زیادہ فریڈم کے ساتھ وہ ایکشن لیں گے. آئی ایس آئی جو ہے, میں نے آئی ایس آئی کو دیکھا ہے جب میں نے فوج جوائن کی تھی. آئی ایس آئی ایک نہایت کیا نام ہے ویل آرگنائزڈ ادارہ تھا, اور یہاں پہ ادارے میں جو کاروائی ہوتی تھی اس کو دنیا نے ہماری آئی ایس آئی کو اس دنیا کی جو ٹاپ انٹیلیجنس ایجنس ہیں اس میں شمار کرتے. ابھی بھی شاید ہماری جو فورن انٹیلیجنس ہے وہ ٹھیک ہو, مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, مگر ہمیں جو سب سے زیادہ اس وقت جو خطرہ ہے اور سب سے زیادہ جو دکھ کی بات ہے کہ آئی ایس آئی کی جو انٹرنل جو ہے نا جی ونگ, جس کو وہ پولیٹیکل ونگ ہے ان کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میرے خیال میں آئی ایس آئی کے زیادہ ٹائم تو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہے اس کے اوپر لگتا ہوگا, بجائے اس کے کہ وہ فورن جو ہے انٹیلیجنس کلیکٹ کریں اور اس کا سدے باب کو سوچیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیپنگ کی تو خیر اجازت دینی نہیں چاہیے تھی, اور اگر دے بھی دی ہے تو میں کہتا ہوں کہ آئی ایس آئی کا جتنا بھی عمل دخل ہے پاکستان کے اندر, جو ان کا پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ڈسبینڈ کر دینا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھاتے پھریں, اور جس قسم کے وہ کام کر رہے ہیں یہ پولیٹیکل کیا نام ہے اپنی جو ہے ان کا جو گروپ, وہ نام سب کو پتہ ہے ان کے. میں تو اس لیے آئی ول گیو میکسیمم ایمفیسس کہ آپ جو ہے آئی ایس آئی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو ڈسبینڈ کریں, اور اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے. اور یہ تو انہوں نے جو وائر ٹیپنگ جو کر دی ہے ٹیلی فون, یہ تو اس کو ان کو اور طاقت دینے والی بات ہے. اور یہ کسی شکل میں بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. لوگوں کو فریڈم ہونی چاہیے اپنی بات چیت میں, اور کسی قسم کی اس کی مانیٹرنگ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اس لیے ہمارے دین کے بھی خلاف ہے, اور یہ روایات کے بھی خلاف ہے, اخلاقیات کے بھی خلاف ہے, اور ڈیموکریٹک پرنسپلز کے بھی خلاف ہے بغیر صاحب. جی کیونکہ ابھی دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو بھی یہ کوئی مخالف ہے یا کسی کو بھی آپ نے اٹھانا ہے تو آپ کہہ دیں گے جی ہی از ڈوئنگ سم تھنگ اگینسٹ دی نیشنل سیکورٹی. اب نیشنل ہاں سیکورٹی جی جو ہے وہ کیا ہے, اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ نیشنل سیکورٹی کیا تھی, اس کو کیسے مطلب ڈیفائن کریں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک بلینکٹ اپروول دے دینا کہ جی جو چاہیں آپ کریں, تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اگینسٹ کنٹری ٹو دی ڈیموکریٹک پرنسپلز ہے. نہیں جی, اٹ از کانٹری ٹو آل پرنسپلز. ڈیموکریٹک کیوں؟ یعنی کہ آپ لوگوں کا جو ہے حق آزادی کا, آزادی رائے کا, اور لوگوں کا حق جو ہے وہ اپنا ویوز جو ہے وہ ایکسپریس کرنے کا, آپ اس کو جو ہے بلاک کر رہے ہیں. اب لوگوں کے دلوں میں یہ خطرہ پیدا کر رہے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ مانیٹر ہو رہی ہیں اور لوگ احتیاط سے بات کریں گے. اور اس لیے میں تو دوبارہ ایمفیسس کرتا ہوں
کہ ہمیں جو پولیٹیکل ونگ ہے ISI کا اس کو فوراً ختم کر دینا چاہیے. اور اسی کی وجہ سے دیکھیں نا جو لوگوں میں ایک بیکلیش بھی آ رہا ہے اور ایک ڈسکنٹینٹمنٹ بھی آ رہی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ جو خاور مانیکا صاحب جو ہیں انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، جو پریس کانفرنس کر کے جس طریقے سے انہوں نے گھریلو معاملات کو پوری پبلک کے سامنے ایک میں تو سمجھتا ہوں کہ انتہائی شرمناک طریقے سے بیان کیا ہے. اس طرح کی اگر چیزیں ہونے لگ جائیں گی اور ان کو ہمارے ادارے اگر سپورٹ کریں گے تو پھر ان کی کیا رہ جائے گی عزت، اور کس طریقے سے لوگوں کے دلوں میں ان کا مقام باقی بچے گا. میرے لیے تو انتہائی شرمناک صورتحال تھی. یقین مانیں جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس طرح کی پریس کانفرنس ہوئی ہے کہ جس میں اس طرح کی باتیں جو پبلکلی تمام چینلز کے تھرو لوگوں تک پہنچائی گئی. اسرار صاحب وہ میں آپ سے متفق ہوں، مگر یہ جو مانیکا کو لانے والے کون ہیں؟ یہ ISI والے ہیں. وہ اس قسم کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور آپ جیسے کہتے ہیں کتنا گندا اور غلیظ، یعنی کہ یہ جو ہے اس کا رول ہے مانیکا کا، اور اس کو کروانے والے جو ہیں وہ ISI والے ہیں. تو اس لیے میں تو اس کو ایمفیسس دیتا ہوں کہ ISI جو ہے اس کا پولیٹیکل ونگ بند ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ISI جو ہے وہ اس آرمی کی بدنامی کا باعث ہے. سب سے بڑا جو وجہ کہ لوگ جو اس وقت آرمی کے لیے اتنے اچھے جذبات نہیں رکھتے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ISI کا جو رول ہے وہ لوگوں کو انہوں نے نا امید کر دیے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بڑے سخت اس کے اوپر اپسٹ ہیں، اینڈ دے ڈونٹ وانٹ کہ ISI کی اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور میں جب فوج کے دیکھیں، فوج کی نیک نامی ہم سب کے لیے بڑی ضروری ہے. ہماری فوج جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کی کہ لوگ عزت کریں، اور لوگ عزت کریں گے، لوگ اس فوج کے پیچھے کھڑے ہوں گے، تبھی یہ فوج جو ہے یہ اپنا بیسک جو ان کا فنڈامنٹل جو رول ہے کہ ڈیفینس آف دس کنٹری بوتھ فرام ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل ڈینجرز، وہ اس کو کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اور جب میں فوج کی بات کرتا ہوں کہ فوج کی نیک نامی، تو ایک اور چیز بھی ہے جس نے کہ فوج کو بدنام کیا ہوا ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو پرکس اور دوسری مراعات جو دی جا رہی ہیں ان کا نہ کوئی چیک نہ کوئی کنٹرول ہے. اور مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ اس وقت جو پرکس اور مراعات مل رہی ہیں فوج میں وہ اپرووڈ ہیں یا صرف جنرل مشرف نے اپنے دور میں خود ہی ان کو انٹروڈیوس کر کے ان کو لیگل بنا کے اس کے مطابق وہ مراعات دے رہے ہیں. مراعات اگر دینی ہے فوج کو تو اس کے لیے پراپر ایک ٹیم بنائے جو کہ سب حالات دیکھ کے ایک ریئلسٹک قسم کی مراعات جو ہے وہ مرتب کریں تاکہ وہ یونیفارم ہو سب کے لیے، کوئی اس سے یعنی کہ اور اس سے کسی کو کوئی ڈپرائیو نہ کر سکے. اس وقت تو یہ ہے کہ آرمی چیف کے پاس پوری پاور ہے کہ وہ چاہے تو جس کو دے اور جس کو نہ دے. اس لیے آرمی چیف کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ فوج کے جو مراعات ہیں، جو پرکس ہیں، ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے، اور جو مناسب ہیں وہ ضرور دیں تاکہ فوج کے جو افسر ہیں جو ریٹائر ہوتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. مگر یہ جو آج کل کے ہیں جو پرکس جن کے اوپر نہ کوئی کنٹرول ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ناٹ ایون لیگلی کریکٹ، اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ذرا عمران خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں. عمران خان نے ان کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ جیل میں، اور اس میں انہوں نے بیسیکلی ایک چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی ہے حکومت کے خلاف. انہوں نے کہا کہ ان کا تو اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف فیتے کاٹنے کے لیے ان کو رکھا ہوا ہے، اور حکومت جو ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی بھوک ہڑتال بھی میں کروں گا، اس کے مجھے چند فیصلوں کا انتظار ہے. اور اس میں ایک فیصلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ریزرو سیٹس والا چل رہا ہے ایک معاملہ، اس کا آج یا کل توقع کی جا رہی ہے ایک فیصلہ آ جائے گا. تو عمران خان صاحب کی پالیسی اب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ وہ بالکل بج نہیں کر رہے، وہ اپنی جگہ پہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک سال تقریباً ان کو ہونے کو ہے. ان کی سٹینڈز میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. جی دیر از آف کورس اے ٹوٹل اسٹیل میٹ.
اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جنرل عاصم منیر کو پہلے تھوڑی فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی تاکہ ماحول جو ہے کو وہ بہتر ہو، جس میں کہ عمران خان بھی رسپونڈ کر سکے. اور میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جو پہلا سٹیپ جو جنرل عاصم منیر کو یا فوج کو لینا چاہیے کہ یہ جو تحریک انصاف کے ہزاروں بندے جو ہیں وہ جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، اس میں خواتین بھی. عورتیں بھی ہیں اور بھی یعنی کہ ہیں، ان سب کو رہا کرنا چاہیے تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ اچھا ماحول بنے جس میں کہ بات چیت شروع ہو سکے. ورنہ اس طرح اگر چلتا رہا کام تو یہ تو آئی تھنک نہ یہ آرمی والے اس کو ڈیولپ کر سکیں گے پاکستان کو، اور یہ خود بند گلی میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر ہی رہیں گے. اور عمران خان جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے اس نے مضبوط کی ہوئی ہے، پولیٹیکلی لوگوں کی سپورٹ ہے، اور اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بڑی ٹف پوزیشن دے رہا ہے. دونوں کو تھوڑا تھوڑا یہ کرنا میلو چاہیے ڈاؤن تھوڑا کچھ. ہونا پڑے گا. بلکہ ٹھیک. ہماری تنظیم نے کل ایک پریس سٹیٹمنٹ بھی دی ہے جس میں کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اگر ویٹرنز آف پاکستان کوئی کام کر سکتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کر کے ایک ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع کیا جائے، اور حالات جو ہیں پاکستان کے جو اس وقت بد سے بدتر ہو رہے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اور جب ہم لیکن حالات کی آپ سے باتیں جب نہیں میں کرنا حالات چاہتے کی وہ. بات کرتا ہوں جی. تو یہ اس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس کی ہسٹری جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے، لیٹسٹ ہسٹری، پرانی ہسٹری میں میں نہیں جاتا ہوں. وہ لیٹسٹ ہسٹری یہ ہے کہ 2-2.5 سال پہلے امریکنز نے فیصلہ کیا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو ہم نے ہٹانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے وہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے اس کے خلاف لانے کے لیے اس نے ارینجمنٹ کی. اور سائفر میسج میں وہ ساری چیز واضح ہے کہ امریکنز کی کیا انٹینشن تھی کہ عمران خان، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل باجوہ نے بھی بڑا سپورٹ کیا امریکنز کو. اور اس جنرل باجوے کی جو ہے اس کی کوآپریشن کے ساتھ اور اس کی مرضی کے ساتھ یہ جو پاکستان میں کو ہوا، یہ امریکن کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑا سکسیسفل کو ہے، مگر پاکستان کے لیے اس وقت سے بربادی چلی آ رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں ہمارے اس وقت بیٹھے ہوئے، کیا نام ہے، شہباز شریف اور باقی جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ امیجن کریں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے ان کی کیا کارکردگی ہے. یعنی کہ کارکردگی کوئی آج کی ایک سن بھی لیں نا برگیڈ صاحب، آج کی کارکردگی سن لیں کہ ایک ہی دن میں 48 ایمبیسڈرز ایٹ لارج لگا دیے ہیں. آپ اندازہ لگائیں یہ کبھی نہیں ہوا تھا، کبھی ایک آدھا ہوتا تھا. 48 ایمبیسڈرز ایٹ لارج. نہیں جی، میں وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، مگر اس وقت یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ ذمہ دار تو یہ مسلم لیگ نواز شریف کو، اس کو میں ٹھہراؤں گا. اس کے بعد نواز شریف کو، مریم نواز کو، اور ملک احمد خان ہیں، اور بھی جو ہیں. یہ آپ ان کے بیانات سنیں، یعنی کہ پاکستان میں سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2-2.5 سال سے انہوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. وہ اب جب دوبارہ آئے ہیں تو وہ ایسا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ایک پوری انہوں نے ایک کیمپین بنائی ہوئی ہے اپنی پبلسٹی کے لیے کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ پاکستان کے اندر کیا کام کر رہے ہیں جو کہ پہلے کسی نے نہیں کیا. یعنی کہ روز آپ سنتے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ میں خاص کر وہ ایک عظما بخاری ہے جو کہ ان کی منسٹر ہے انفارمیشن کی، اور دوسری جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، مریم اورنگزیب، جو سینئر منسٹر ہے. سارا دن آپ سنیں ان کی باتیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور بیچ میں آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی روٹی کا بڑا انہوں نے کہا تھا جی ہم نے 20 روپے سے 15 روپے کی روٹی کر دی.
اب قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں آٹے کی، اور روٹی کی قیمت میں سن رہا ہوں کہ 25 روپے پہ پہنچ گئی. تو کیا کیے انہوں نے، جس کا اتنا ڈنڈورا تھا کہ جی ہم نے. اسی طرح جتنے بھی اور کام ہیں وہ آپ شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پورا ہو گیا اور سب چیز جو ہے وہ ہنکی ڈوری ہے، سب چیز ٹھیک ہے اور لوگ بڑے خوش ہیں. آپ نے اگر کوئی انیشیٹو لیا ہے تو اس کے رزلٹ تو دیکھیں کہ کیا ہے، اس کوئی پرواہ نہیں کرتا. ریزلٹس جو ہیں اسی طرح برگیڈ صاحب سارے ریزلٹس جو ہے نا وہ میڈیا کے آپ نے دیکھ لیے ہوں گے، فرنٹ پیج پہ جو ایڈز آ رہے ہیں تمام اشتہارات میں، تمام ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، جی آن جی گراؤنڈ ہو یا نہ ہو. وہی تو میں کہتا ہوں نا جی کہ ایک کیمپین بنائی ہوئی ہے پبلسٹی. وہ سمجھتی ہے کہ لوگ پاگل ہیں. میں اس دن سن رہا تھا وہ ملک احمد جو کہ ملک ٹھیک ہے. احمد خان جو کہ جی اسپیکر جی ہے، آج جی ہاں. کل ایکٹنگ گورنر ہے، تو وہ ایک پریس کانفرنس کر رہا تھا اور بڑے فخر سے وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہمیشہ آئین کی بحالی کے لیے کام کیا، اور اگر اپوزیشن آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتی ہے تو ان کو مکمل آزادی ہے. اس سے زیادہ بکواس کوئی اور ہو سکتی ہے؟ انہوں نے قانون کے جو ہے، آئین کے جو ہے وہ پرکھ سے اتار دی. اور جہاں تک کہ پروٹیسٹ کی بات ہے، انہوں نے کوئی ایک میٹنگ نہیں ہونے دی تحریک انصاف. اور اتنے وہ بغیرت لوگ ہیں کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو آئین کی بحالی کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح وہ طارق فضل چودھری ہے، اس کی سٹیٹمنٹ تھی کہ انہوں نے ہمیں سادہ اکثریت بھی نہیں لینے دی. یعنی کہ وہ سادہ اکثریت مانگ رہا ہے، اور یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے 17 ووٹ تھے، 17 ووٹ سے ہمارے اتنے ووٹ بن گئے. اب میں اور حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ بالکل پاگل بیٹھے ہیں یہاں پر. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا حالات ہیں یہاں اس ملک. وہ صحیح سمجھتے ہیں برگیڈی صاحب، وہ ان کو ہم نے ثابت کر کے دیا ہے اور ہمارے اداروں نے بھی ان کو اسی طرح سپورٹ کی ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ ایوری تھنگ وٹ ایور یو آر ٹاکنگ اباؤٹ از ہیپننگ انڈر قاضی صاحب واچ اینڈ ہی از ڈوئنگ نتھنگ اباؤٹ اٹ. ابھی آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ آنے والا ہے، اب اس میں سنا ہے کہ آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس میں بھی انہوں نے ججز نے بتایا ہے ان کو، اور ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا. اگر یہ فیصلہ قاضی صاحب کی مرضی کے مطابق آ گیا تو پھر تو ان کی ایکسٹینشن پکی ہے، پھر تو مطلب سطح کہہ رہے ہیں ان کے لیے. تو پھر وہ بھی تو دیکھیں نا کیا ہوگا پھر پاکستان کا مستقبل اگر وہ آگے دوبارہ 3 سال کے لیے. نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے کہ اگر قاضی فیض عیسیٰ نے ججز کی میجورٹی اپنے ساتھ کر لی تو نہ صرف یہ اس فیصلے کے اوپر وہ اس کا اثر ہوگا، اس کے آئندہ کے جو بھی فیصلے ہوں گے جی ہاں وہ سارے جو ہیں وہ پھر متاثر ہوں گے اس سے. مگر بالکل. میرا اپنا خیال یہ ہے، باقی اللہ جانتا ہے، کہ قاضی عیسیٰ کو ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس میں کہ وہ میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ اپنے ساتھ کر سکے. اس میں وہ عطر المنلہ کا جو 4 پیجز 4 پوائنٹس کا جو ہے، اس نے جو نوٹ تھا. اپنا علیحدہ نوٹ لکھا ہے وہ بڑا اسٹرانگ نوٹ ہے. اینڈ آئی تھنک وہ سب کی آنکھیں جو ہے کھول دینی چاہیے اس نوٹ کے ساتھ. اور باقی بھی جو ججز ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں، ان کو بھی ان کو چاہیے کہ وہ کیا نام ہے حقیقت جو ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں. اور ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ اس وقت سپریم کورٹ کی بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور سپریم کورٹ کو اپنا جو عمل کرنا چاہیے اور جو بھی اپنے فیصلے کرنے چاہیے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ. اور جیسا کہ قاضی فیض عیسیٰ خود کہتا ہے کہ آئین کے مطابق ہو، تو اس لیے اگر قاضی فیض عیسیٰ کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہوں تو اس کے اپنے فیصلے بھی تو قانون کے مطابق ہونے چاہیے. مطابق ہونے وہ ہر چاہیے. کسے صحیح بات. کرتا ہے آئین کے بعد، آئین کے خلاف، اور کہتا ہے کہ جی آئین کے جو ہے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. تو چلیں اس پہ یہ چیز جو ہے یہ فکر کی بات ہے. اور یہ آج کل کا دن آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا کہ امپورٹنٹ اگر ہے. لیٹس سی. اگر یہ سپریم کورٹ نے جو ہے یہ جو ریزرو سیٹس جو پی ٹی آئی کی بنتی ہیں ان کو دے دی، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو ایک ہاں اچھی کریکشن ہو جائے گی.
کیونکہ پھر ریزرو سیٹ کے ساتھ اس کے علاوہ جو کیسز چل رہے ہیں ٹریبونلز میں، جس میں کہ اوپن ریگنگ ہوئی ہے الیکشنز میں، کہ جو فارم 45 میں ریزلٹس ہیں ان کو ٹیمپر کر کے 47 میں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ابھی اس کے جہاں تک میری سمجھ آتی ہے کہ اس میں 80 یا 100 کے قریب ایسے کیسز ہیں جس میں انہوں نے ایسا کیا، تو اگر 80-100 سیٹیں وہ مل جائیں اور یہ جو ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں تو عمران تو پھر میجورٹی میں ہو جاتا ہے، میجورٹی میں آ جائے، بلکہ 2/3 بھی ہو سکتی ہے۔ چلیں جی ہاں، اس پہ ہم انشاءاللہ سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے برگیڈ صاحب، اور جلدی آپ سے ملاقات ہوگی، اور سلسلہ جو ہے گفتگو کا اس کو جاری رکھنے کا ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ یہ جو فیصلہ آئے گا قاضی صاحب کا، تو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کا فیوچر کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ میں ایک ذرا آؤٹ آف انٹرسٹ، یہ انہوں نے ایک جو تھا وہ آمد فریاد، ایک پوئٹ تھا جس کو انہوں نے اٹھا لیا تھا، اس نے جب وہ نکلا ہے تو اس نے 2 نظمیں لکھی ہیں، میں اس کی ایک نظم کے کچھ اشعار میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی اچھی عکاسی کی ہے اس نے حالات۔ وہ کہتے ہیں سر کو ہاتھوں میں لیے تیز سی باتوں میں لیے، کریو کسرے ستمکار بھی دیکھ آیا ہوں، سر کو اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں، کہ سر کو اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں، اپنے جیسے خطا کار بھی دیکھ آیا۔ پھر کہتے ہیں اور کیا چاہیے عرض وطن تیرے لیے، ٹوک بھی دیکھ لیے داغ بھی دیکھ آیا، توق بھی دیکھ لیے اور دار بھی دیکھا ہے۔ چلیں اس پہ بہت اچھا بغیر صاحب آپ کی انشاءاللہ یہ جو باتیں ہیں یہ لوگ یاد رکھتے ہیں اور ان کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ اس پر عمل بھی کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی جی۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ اوکے جی، تھینک یو۔